अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल परवा खालिद नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई नावल गुर्बत हिज्र में इश्क हस कलम परवा खालिद किस नंबर 6 के साथ। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल की छठी किस्त। यशपाल का चेहरा इसके चेहरे के नहायत करीब था, इतना कि मिराल को इसकी बोझल सांसों से अपनी सांसें रुकती महसूस हुई थी। क्या वो यहाँ क्या कर रही थी तुम? इस सवाल की गिरफ्त के साथ साथ इसका लहजा भी सख्त था। बहुत मुश्किल से इसे कुछ देर पहले नींद आई थी, मगर ये लड़की इसकी नींद को ख़राब करने की बहुत बड़ी कसूरवार बन चुकी थी। मैं सो रही थी। विराल की आंखों से बेख्तियार आंसू छलक पड़े थे। वो इसके अंदाज से बहुत ज़्यादा खौफजदा हो चुकी थी। ऊपर से जिस कदर सख्ती से यशवाल ने इसके बाजुओं को थाम रखा था, इसे एहसास भी नहीं था कि उसकी उंगलियां मिराल को अपनी जिल्द में उतरती महसूस हो रही थी। इसने जिस मासूमियत से जवाब दिया था, यशपाल खान आफरीदी लम्हे भर के लिए मवत रह गया था। यहाँ क्यों सो रही थी? यशपाल ने इसकी जर्द पड़ती रंगत देख अब की बार नरम लहजे में पूछा था, मगर इसकी गिरफ्त अभी भी नरम नहीं पड़ी थी। आपने ही भेजा था यहाँ। मिराल की आंखों से आंसू लड़ाइयों की तरह बह रहे थे। मैंने गेस्ट रूम में सोने को भेजा था तुम्हें। ये मेरा बेडरूम है। यशपाल की बात पर इसकी गलाफी आंखें हैरत और बेयकीनी के मारे नाकाबिले यकीन हद तक खुल गई थीं, जो अगले ही लम्हे नदामत और शर्मिंदगी से भर गई थीं। जबकि यशपाल खान अफरीदी तो इसकी इस लड़की की हर सेकंड बदलती अदाओं को देख कर रह गया था। कोई इतना मासूम कैसे हो सकता था? मुझे लगा ये गेस्ट रूम है। मिराल के आंसुओं में शिद्दत आई थी। इसके गुलाबी होंठों आंसू से भीगे मज़ीद दिलकश लग रहे थे। यशपाल ने बेख्तियार निगाहें चुराई थीं। तो इसमें इतनी रोने की क्या बात है? यशपाल को इसके इतनी शिद्दत से रोने की वजह समझ में नहीं आई थी। मुझे दर्द हो रहा है। मिराल ने इसका ध्यान अपने बाजुओं की जानिब दिलाते इसे एहसास दिलाया था, जिसका ख्याल आते ही यशपाल ने जल्दी से इसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते दूर हटा था। सॉरी। इसे अब एहसास हुआ था कि इसकी गिरफ्त कितनी सख्त है। मिराल भी जल्दी से बेड से उठी थी। तुम सो जाओ, मैं गेस्ट रूम में सो जाता हूँ। यशपाल अपनी पेशानी मसलता बिना इसकी जानिब से कोई बात सुने रूम से ही निकल गया था, जब मिराल इसकी चौड़ी पुश्त को घूरती रह गई थी। इसके रूम से निकलते ही मिराल बेड पर गिरते अपनी बेकाबू होती धड़कनों पर हाथ रख गई थी। इसके दिल को अचानक से क्या हो रहा था वो समझ नहीं पा रही थी। वो बेड पर वापस लेटती यशपाल के कंबल को अपने गिर्द उड़ा गई थी, जिसमें से उठती इस शख्स की खुशबू मिराल को अपने हवासों में उतरती महसूस हुई थी। पहले वो जिस सुकून से सोई थी, वो सुकून तो अब भी कायम था, मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार इस्फाल खान अफरीदी का चेहरा इसकी आंखों के सामने आता इसके दिल को धड़काने का बायस बन जाता था। मिराल ने इस कैफियत से निकलने के लिए अपनी आंखें सख्ती से मीच रखी थी, मगर फिर भी इस साहिर की सूरत अपने तसव्वुर से निकाल नहीं पाई थी। अबाद बलोच बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अमान शराजी को कत्ल करने के इरादे से पागल हुआ फिर रहा था, मगर अमान शराजी इसके हाथ नहीं लगा था अब तक। वो इस वक्त बिना किसी गार्ड के हवेली से गाड़ी निकाल लाया था। गांव की खाली सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते वो अपने अंदर के गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। यमान शिराजी नामी शख्स ने आते साथ ही इसकी गैरत को ललकारा था। वो इसकी होने वाली बीवी पर अपनी नज़र रखे हुए था, और ये सब जानने के बावजूद अबाद बलोच कुछ नहीं कर पा रहा था। ये बात इस जैसे अनापरस्त इंसान के लिए अजियत का बायस थी। इस वक्त भी वो फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ा रहा था, जब सामने से आई लड़की को नहीं देख पाया था। वो गाड़ी इस पर चढ़ाने की वाला था, जब बहुत मुश्किल से इसने गाड़ी को रुख दूसरी जानिब मोड़ते गाड़ी को दरख्त से टकरा दिया था, जिसके नतीजे में इसके माथे पर गहरी चोट आई थी। वो लड़की घबरा कर ज़मीन पर गिरी थी, मगर इसे कोई चोट नहीं आई थी। साईं साईं, आप ठीक हैं? वो लड़की शायद इबाद बलोच को पहचानती थी, इसीलिए जल्दी से उठकर इसकी जानिब भागी थी। इसके हाथ में पकड़ा पर्स और बाकी चीज़ें वहीं नीचे जा गिरी थीं, जिनकी परवाह किए बगैर वो सीधी इबाद बलोच के पास आई थी। इबाद ने सर उठाते गुस्से से घूर कर इस लड़की को देखा था, जो पहले इसके रास्ते में आई थी और अब इसके लिए इतनी फ़िक्रमंद हो रही थी। वो ये तो नहीं जानता था कि यह लड़की कौन है, मगर इस लम्हे इस लड़की पर शदीद ताव आया था। वो पहले ही शदीद गुस्से में था, और रही सही कसर भी पूरी हो गई थी। इससे अपना गुस्सा निकालने के लिए इंसान भी मिल चुका था। इबाद दरवाज़ा खोलते बाहर निकला था। इसके यूं एक झटके से दरवाज़ा खोलने पर वह लड़की घबराकर पीछे हटी थी। तुम अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देती इतनी बड़ी गाड़ी? रोड पर कौन चलता है? इबाद बलोच की धाड़ पर वो लड़की सहम कर गाड़ी के दरवाजे से जा लगी थी। माफ़ कीजिएगा साईं, मेरी गलती है, मुझे देखकर चलना चाहिए था। ये जानते हुए भी कि फुल स्पीड में वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, और तो वो सिर्फ रोड के किनारे पर चल रही थी।
اس کے باوجود وہ اس کی بات پر اعتراض اٹھائے بغیر ساری غلطی اپنے سر لے گئی تھی۔ اس کا جھکا سر دیکھ عباد کی تیز نگاہوں نے سے گھورا تھا۔ اب جاؤ یہاں سے، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ عباد اس کا ہونٹ کاٹتے دیکھ وہیں جمع دیکھ ایک بار پھر سے بھڑکا تھا۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ یہ لڑکی اس کی جانب دیکھنے سے صاف گریزاں تھی۔ وہ اسے اس گاؤں کی کوئی ان پڑھ گنوار لڑکی بھی نہیں لگی تھی۔ اس کے مہذب انداز سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ پڑھی لکھی ایک سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ سائیں، آپ کے ماتھے سے خون بہہ رہا ہے۔ زمین پر گرتے اس کے خون کے قطروں کو دیکھ سامنے کھڑی دیوانی لڑکی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر زمین پر گرے تھے تو عباد نے اس کے جھکے سر کو گھور کر دیکھا تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی چوٹ پر مرہم لگا دوں، آپ کا خون بہت زیادہ بہہ رہا ہے۔ اس لڑکی نے انگلیاں مروڑتے اور ہونٹ کاٹتے بہت ڈرتے ڈرتے یہ پوچھا تھا۔ اس کی بات پر عباد نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تم مرہم پٹی کرنا جانتی ہو؟ عباد نے سیدھنے پر بازو باندھے اس کے گالوں پر پھسلے آنسوؤں کو دیکھتے سوال کیا تھا۔ جی سائیں، جانتی ہوں، اس نے اب کی بار بھی ڈرتے ڈرتے جواب دیا تھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ کیا تمہیں بھی چوٹ لگی ہے؟ عباد کو اس کی رونے کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس کی بات کے جواب میں اس لڑکی نے نفی میں سر ہلاتے جواب دیا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے کچھ فاصلے پر گری اپنی چیزیں اٹھانے کی خاطر اس جانب بڑھی تھی۔ عباد گاڑی سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب اس کے ہاتھ میں تھامے سفید کوٹ کو دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ کیا یہ لڑکی ڈاکٹر تھی؟ وہ اپنا سامان اٹھائے عباد کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی، مگر وہ بمشکل عباد کے کندھوں تک پہنچ پا رہی تھی۔ یوں کھڑے رہ کر اس کے ماتھے پر پٹی کرنا اس لڑکی کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس چچوپن میں مبتلا دیکھ عباد گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جا بیٹھا تھا، جس پر وہ بھی جھجکتے اس کے پیچھے گاڑی میں اسے کافی فاصلے پر جا بیٹھی تھی۔ عباد نے نوٹ کیا تھا کہ روئی نکالتے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ عباد خاموشی سے اسے تکے جا رہا تھا۔ سادہ سے کریم کلر کے لباس میں سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے اس نے بڑی سی مہرون رنگ کی شال میں خود کو چھپا رکھا تھا۔ اس کے لباس پر کی گئی بلوچی کڑھائی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے سر اٹھاتے اس کا زخم صاف کرنا چاہا تھا۔ جب عباد کو اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ مزید کنفیوز ہوئی تھی۔ وہ اس شخص کے پہلو میں کس طرح بیٹھی تھی یہ بات کو اس کے دل سے پوچھتا۔ اسے ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس لمحے عباد کا اگلی سیٹ پر پڑا موبائل بجا تھا۔ عباد اسے اٹھانے کی خاطر آگے ہوا تھا۔ وہ لڑکی گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی۔ عباد بلوچ کے وجود سے اٹھتی دلفریب مہک اس کے اعصاب پر اثر انداز ہوتی اس کی سانسوں کو منتشر کرنے کا باعث بن رہی تھی۔ وہ اس کا زخم صاف کرنے کے چکر میں اس کے کافی قریب تھی جب عباد کے موبائل اسپیکر سے ابھرتی آواز اس لڑکی کی گہری جھیل سی آنکھوں میں خوف کی لکیر اجاگر کر گئی تھی۔ عباد بلوچ کے آدمی اس کی جانب آ رہے تھے۔ اگر یہاں کسی نے اسے عباد بلوچ کے ساتھ یوں دیکھ لیا تو اس کے ساتھ اس کے خاندان کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ عباد بلوچ جو کہ بلوچی حویلی کا سب سے بڑا بیٹا اور اگلا سربراہ بننے والا تھا، اس کا مرتبہ بہت اوپر تھا۔ خان حویلی کی لاڈلی بیٹی اس کی ہونے والی بیوی تھی۔ سامنے بیٹھی لڑکی تو اس کے خاک کے برابر بھی نہ سمجھی جاتی۔ واپس چلے جاؤ تم لوگ، میں بالکل ٹھیک ہوں، جب تک میں نہ کہوں یہاں آنے کی کوشش مت کرنا۔ عباد بنا کہے ہی اس کا خوف سمجھ گیا تھا، اور نہ جانے کس احساس کے تحت وہ اپنے آدمیوں کو وہیں روک گیا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں تشکر بھری مسکان ابھری تھی جو اگلے ہی پل معدوم ہو چکی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عباد کو اب خیال آیا تھا اس کا نام پوچھنے کا۔ الماش، اس لڑکی نے دھیرے سے جواب دیا تھا۔ تم ڈاکٹر ہو، رائٹ؟ عباد نے اگلا سوال کیا تھا۔ جی سائیں۔ اس نے بہت مشکل سے عباد کے ماتھے پر بینڈیج کرتے ایک بار پھر سے سر جھکا لیا تھا۔ امیزنگ، اب جا سکتے ہو تم یہاں سے، عباد نے اگلا حکم جاری کیا تھا، جس پر وہ لڑکی بنا کچھ بولے جلدی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ عباد بھی گاڑی سے نکل آیا تھا۔ اس کی نگاہوں نے اس لڑکی کا دور تک پیچھا کیا تھا جو واپس سے اپنے چہرے کو ڈھانپے وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس نے ایک بار پلٹ کر عباد کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے عباد گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے آسمان کو گھورنے لگا تھا۔ یہ لڑکی کون تھی اور اس کی نگاہوں میں عباد بلوچ کے لیے ایک عجیب سا دیوانگی بھرا احساس کیوں تھا؟ عباد بلوچ کو یہ بات الجھا رہی تھی۔ وہ کسی اور راہ پر نکلا تھا، مگر اس کی منزل اسے کسی اور راہ پر لے کر جانے والی تھی، وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے گارڈ وہاں پہنچ چکے تھے۔ سائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے ماتھے پر بندھی پٹی کو دیکھ وہ سب لوگ پریشان ہوئے تھے۔ امان شیرازی نے آج کل ہر ایک شخص کے سینے میں خوف پیدا کر رکھا تھا۔ انہیں یہی لگا کہ شاید عباد بلوچ کی بھی امان شیرازی سے کوئی جھڑپ ہوئی ہے، کیونکہ اب وہاں پر ہر کوئی یہی جانتا تھا کہ سومل خان آفریدی کی وجہ سے امان شیرازی کا اگلا نشانہ عباد بلوچ ہی تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اس گاؤں میں
سائیں اس گاؤں میں پہلے تو کوئی ڈاکٹر تھا ہی نہیں، مگر اب آپ کے اسٹیبل میں کام کرتے فیضل دادا کی نے آپ سب بیٹی کو شہر بھجوا کر پڑھنے کی درخواست کی تھی، مگر آپ اس دن بہت خوش تھے تو آپ نے بڑے سائیں سے بات کر کے فیضل داد کو اس بات کی اجازت دے دی تھی۔ کچھ مہینوں پہلے اس کی بیٹی الماش ڈاکٹر بن کر گاؤں لوٹی ہے۔ اس کا سارا خرچہ آپ نے ہی اٹھایا ہے سائیں۔ اپنے ملازم سے یہ بات سنتے بعد بلوچ حیران رہ گیا تھا۔ اسے تو یاد بھی نہیں تھا کہ اس نے کب اس لڑکی کی مدد کی تھی۔ ٹھیک ہے، بعد سر جھٹکتا اپنی دوسری گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا، مگر اس ذہن میں اب بھی وہ سرخ سفید سی رنگت والی سادہ سی لڑکی موجود تھی۔ اماں سائیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، سومل ناہید بیگم کے سینے میں چہرہ چھپائے کمزور سی آواز میں بولی تھی۔ میری سومل کب سے ڈرنے لگی؟ ناہید بیگم اپنی لاڈلی بیٹی کو اس حال میں نہیں دیکھ پائی تھیں۔ اسے بہت سخت بخار تھا۔ جو کچھ آج اس کے ساتھ ہوا تھا وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وہ بہت خطرناک انسان ہے اماں سائیں، وہ مجھے مار دے گا۔ سومل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، جو دیکھ ناہید بیگم مزید اذیت کا شکار ہوئی تھیں۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھیج گئی تھی۔ ایک بات کہوں مانو گی؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ناہید بیگم بہت سنجیدگی سے بولی تھیں۔ ان کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ سومل ان کے سینے سے سر اٹھاتی ان کی جانب دیکھنے پر مجبور ہوئی تھی۔ امان شیرازی بہت چھوٹا سا تھا جب میں نے اسے دیکھا تھا۔ اس کے بعد حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ دوبارہ کبھی اس سے نہیں مل پائی، لیکن اب اس کے بارے میں جو بھی سن رہی ہوں میں اس پر یقین نہیں کر پا رہی۔ امان شیرازی اتنا برا انسان نہیں ہو سکتا، چاہے وقت اور حالات نے اسے ایسے بنا دیا ہو، مگر وہ دل کا برا اور درندہ صفت نہیں ہو سکتا۔ میں یہ بات بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ وہ ہر شے تباہ و برباد کر دے گا، مگر تم سے ہر حال میں شادی کر کے رہے گا۔ ناہید بیگم کی بات سن کر سومل نے خوفزدہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ آپ نے اسے بچپن میں دیکھا تھا، مگر میں نے اسے اب دیکھا ہے۔ وہ ویسا ہی ہے اماں سائیں جیسا لوگوں نے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ بہت درندہ صفت انسان ہے۔ اگر میری اسے شادی ہو گئی تو میں مر جاؤں گی۔ سومل خان آفریدی آج پہلی بار کسی سے اتنا خوفزدہ ہوئی تھی۔ امان شیرازی ایک بار میں ہی اس کو اپنے جلالی روپ سے خوفزدہ کر گیا تھا۔ جو تمہاری قسمت میں ہے وہ ہو کر رہے گا، اور مجھے اپنے پروردگار کی قدرت پر پورا بھروسہ ہے، وہ میری گڑیا کی قسمت اچھی کرے گا۔ ناہید بیگم کا انداز سومل کو بہت عجیب سا لگا تھا۔ اس نے آج حویلی میں سب کو پریشان دیکھا تھا سوائے ناہید بیگم کو، جس کا ریزن وہ بہت سوچنے کے بعد بھی نہیں جان پائی تھی۔ وہ ان کی باتیں تو اسے مزید الجھا گئی تھیں۔ اسے آنکھیں موندے دیکھ ناہید بیگم دھیرے سے اس کا سر تکیے پر رکھتی لائٹ آف کرتی اس کے روم سے نکل آئی تھی۔ اسے آنکھیں موندے دیکھ ناہید بیگم نے دھیرے سے اس کا سر تکیے پر رکھتی لائٹ اور اس کے جاتے ہی سومل نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ اس کا خوف کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ابھی کہیں سے امان شیرازی آ کر اس کے ساتھ پھر سے ویسا ہی سلوک کرے گا۔ سومل نے اپنی سوجی ہوئی کلائی دیکھی تھی۔ اللہ کرے تم مر جاؤ اور کبھی دوبارہ میرے سامنے نہ آؤ۔ سومل نے دل سے اس شخص کو بد دعا دی تھی، جبکہ اس کی قسمت کھڑی اس لڑکی کی سوچ پر مسکرا دی تھی۔ اس کے ساتھ آگے چل کر کیا ہونے والا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سومل خان آفریدی کی قسمت عباد بلوچ کے ساتھ جڑی تھی یا امان شیرازی کے ساتھ، اس بات کا فیصلہ کل ہونے والا تھا۔ یہ سوال کے جانے کے بعد میرال ایک لمحے کے لیے بھی سو نہیں پائی تھی۔ وہ ابھی بھی اسی لباس میں ملوث تھی جو اسے وہاں پہنایا گیا تھا۔ میرال نے خود کو شال کی مدد سے اچھی طرح کور کر رکھا تھا۔ یہاں سے جانے کے بعد اس کا اب اگلا ٹھکانہ کیا ہونے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اس شخص نے اس پر پہلے ہی بہت بڑا احسان کیا تھا۔ وہ مزید اس کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس گھر میں اور کون کون رہتا تھا۔ جب سے وہ کوٹھے پر گئی تھی اس نے ایک بار بھی ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس وقت اسے بہت سخت بھوک لگی تھی۔ وہ اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ اسے باہر جانا چاہیے یا نہیں۔ کافی دیر ایسے ہی بیٹھے رہنے کے بعد اس نے گھڑی کی جانب دیکھا تھا جو اب 10 کا ہندسہ کراس کر رہی تھی۔ میرال کو اپنے پیٹ میں چوہے دوڑتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ بھوکی بہت کچی تھی، زیادہ دیر بھوکی نہیں رہ سکتی تھی۔ کوٹھے پر تو اسے بھوک پیاس سب کچھ بھولی ہوئی تھی، مگر اب اس دلدل سے بحفاظت باہر آ کر وہ ایک بار پھر ریلیکس ہو چکی تھی۔ وہ کافی حد تک پہلے والی میرال بن چکی تھی جسے ہنسنا مسکرانا بہت پسند تھا۔ میرال سے مزید صبر نہیں ہو سکا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر نکل آئی تھی۔ باہر ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رات کو وہ ٹھیک سے یہاں کا جائزہ نہیں لے پائی تھی، مگر اس وقت بہت ہی خوبصورتی سے سجے اس عالیشان بنگلے کو دیکھ کر میرال کی آنکھوں میں ستائش ابھری تھی۔ وہ اپنے لہنگے کو سنبھالتی سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئی تھی۔ اب وہ نہیں جانتی تھی کہ کچن کس جانب ہے۔ سیڑھیوں کی دائیں جانب جاتے کوریڈور سے آتی مدھم سی آواز پر وہ جلدی سے اس جانب بڑھی تھی۔ اب اس بنگلے کی ان بھول بھلائیوں میں خوف محسوس ہو رہا تھا۔
وہ جیسے ہی وہاں موجود روم کا بڑا سا دروازہ دھکیلتی اندر داخل ہوئی تھی، سامنے کا منظر دیکھ اس کی آنکھوں میں حیرت در آئی تھی۔ وہ بہت ہی جدید قسم کا جم خانہ تھا، جس میں ہر طرح کی ایکسرسائز کی مشینیں رکھی گئی تھیں۔ میرال کو ہمیشہ سے یہ سب دیکھنے کا بہت شوق رہا تھا۔ وہ ستائشی نگاہوں سے ان سب مشینوں کو دیکھتی اپنے دھیان میں آگے بڑھ رہی تھی، یہ دیکھے بغیر کہ وہاں ایک جانب ڈمبل سے اپنے مسلز کی ایکسرسائز کرتے یسوال خان افریدی کی نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ میرال نہیں جانتی تھی کہ اس وقت کسی کی نگاہوں کے حصار میں ہے۔ میرال اپنے لہنگے کو سنبھالتی ٹریڈ مل پر چڑھی تھی۔ اس نے ابھی بٹن آن نہیں کیا تھا جب اسے اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی سپیڈ میرال کی سوچ سے کئی زیادہ تھی۔ میرال لڑکھڑا کر منہ کے بل ٹریڈ مل پر گرتی جب یسوال نے بروقت اس کے قریب آتے اسے بازو سے تھام کر اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ میرال سیدھی اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ اس وقت اتنی ڈر گئی تھی کہ یسوال کا سہارا پاتے اس نے اس کی بنیان کو مٹھیوں میں دبوچے گہرے گہرے سانس لیتے خود کو نارمل کرنا چاہا تھا۔ وہ خود خوف کے عالم میں کانپ رہی تھی، مگر اس کی نظر جیسے ہی یسوال کی کسرتی سینے پر پڑی، وہ گھبراہٹ کے مارے ایک دم اس سے دور ہوئی تھی۔ یہ دھیان میں اس کا سر پیچھے موجود ڈمبل سے ٹکرانے ہی والا تھا جب یسوال نے اس کی گردن میں بازو حمائل کرتے اسے واپس اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ سنبھل کر، یسوال کے ہونٹوں سے نکلے الفاظ پر میرال نے اس کی جانب دیکھا تھا، جو اس کی جانب سے نگاہیں موڑتا اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا تھا۔ خود کو سنبھالنا سیکھیں مس میرال عالم، ہر بار یسوال خان افریدی آپ کی مدد کے لیے موجود نہیں ہوگا۔ اسٹینڈ پر لگے ٹاول سے تولیہ اٹھاتے وہ اپنے چہرے اور سر کو خشک کرتا بنا پلٹ کر ایک نگاہ بھی اس پر ڈالے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے الفاظ میرال کے دل پر بہت گہرائی سے چبھے تھے۔ یہ شخص بے شک اس کا محسن تھا، مگر اس کے رویے سے میرال اتنا تو اخذ کر چکی تھی کہ وہ انتہا کا مغرور اور گھمنڈی انسان تھا، جسے واقعی اپنے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میرال اس کے پسینے سے شرابور کسرتی وجود کو گھرتی اس کے پیچھے نکل آئی تھی۔ اس کی بھوک کی شدت مزید بڑھ گئی تھی، مگر اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس شخص سے یہ بات کیسے کہے۔ وہ پہلے ہی یہ نبی کی جانے والی اپنی حرکت پر اچھی خاصی شرمندہ تھی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی، نہ جانے کہاں سے نکل کر ایک ملازمہ اس کے سامنے آئی تھی۔ بی بی جی، آپ کا ناشتہ بن گیا ہے، آئیں ناشتہ کر لیں۔ فاخرہ اس کے قریب آتی اسے ناشتے کا بتا گئی تھی۔ ملازمہ کی نگاہوں میں اس کے لیے بے حد اشتیاق تھا۔ اس نے آج تک اس گھر میں فائقہ کو ہی دیکھا تھا اکثر، اور کبھی کبھار یسوال کے ارینج کی گئی پارٹیز میں فائقہ جیسی ہی لڑکیوں کو دیکھا تھا۔ آج میرال جیسی معصوم اور سادہ لوح سی لڑکی کو وہاں دیکھے وہ بہت زیادہ حیران تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس لڑکی کا اس کے حساب سے کیا رشتہ تھا، مگر جو بھی تھا، اسے پہلی نظر میں بھی میرال بہت پسند آئی تھی۔ وہ اب اپنی مالکن کے روپ میں میرال کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں کریں گی ناشتہ۔ میرال ناشتے کے ٹیبل کو بہت سارے لوازمات سے سجا دیکھ ملازمہ سے یسوال کے بارے میں پوچھتے ہوئی تھی، جس کا نام لینے میں اسے عجیب سی جھجک محسوس ہوئی تھی۔ نہیں صاحب جی، ناشتے میں صرف کافی ہی پیتے ہیں، وہ پی چکے ہیں۔ انہوں نے مجھے آپ کے لیے ناشتہ بنانے کو دیا تھا، میں آپ کے اٹھنے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ فاخرہ نے اسے ساری تفصیل بتائی تھی۔ اس گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ ناشتہ کرتے میرال نے پوچھا تھا۔ صرف صاحب جی ہی رہتے ہیں، فاخرہ نے جواب دیا تھا۔ اور ان کے فیملی والے؟ میرال کو ملازمہ کی بات پر کافی حیرت ہوئی تھی۔ میں ان کی فیملی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی بی بی جی، اس گھر میں کبھی کوئی نہیں آیا، فاخرہ نے لا علمی کا اظہار کیا تھا، جس پر میرال نے اس بات پہ سر ہلا دیا تھا۔ بی بی جی، آپ کے لیے وہاں اوپر کمرہ سیٹ کر دیا ہے، اور سر نے آپ کے لیے نیو ڈریسز بھی منگوا دیے تھے، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اگر ان میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو بتا دیجیے گا۔ اس نے ناشتہ کر کے اٹھتے دیکھ ملازمہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ کون سا کمرہ ہے؟ میرال کو ابھی بھی راستے ٹھیک سے یاد نہیں ہوئے تھے۔ اسے ڈر تھا کہ وہ کہیں پھر سے یسوال کے کمرے میں نہ چلی جائے، اس لیے اس نے فاخرہ کو اپنے ساتھ آنے کو کہا تھا۔ یسوال کے کمرے کے بالکل ساتھ والا کمرہ اسے دیا گیا تھا۔ میرال کا دل بے اختیار زور سے دھڑکا تھا۔ وہ روم میں داخل ہوئی تھی۔ یہ روم بھی بہت ہی زیادہ پیارا تھا، مگر میرال کو یسوال کا روم سب سے زیادہ پسند آیا تھا۔ اس کے روم سے ٹیرس سے باہر کا بہت ہی خوبصورت منظر نظر آتا تھا۔ میرال کا تمام لباس بہت اچھے لگے تھے۔ اس نے جلدی سے شاور لے کر چینج کرتے اس ناپسندیدہ لباس سے نجات حاصل کی تھی، اور وہ اس وقت ڈارک براؤن کلر کے سوٹ میں ملوث تھی، جس کے کناروں پر ہلکی سی لیس لگی ہوئی تھی۔ گیلے بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑتے وہ اس وقت بہت ہی زیادہ بور ہو رہی تھی۔ یسوال خان افریدی تو اسے اس کمرے میں لا کر بھول ہی چکا تھا۔ اسے یسوال سے بات کرنی تھی، وہ ایسے ہی یہاں رہ کر اس پر بوجھ نہیں بن سکتی تھی۔ اپنے حلیے پر ایک نظر ڈالتی وہ اٹھ کر اس کے روم کی جانب بڑھی تھی۔ دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے دھیرے سے دروازہ نوک کیا تھا۔ اندر جانے سے نہ جانے کیوں خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ دل عجیب سے احساس کے زیر اثر کانپ رہا تھا۔
ایک بار اس کا دل چاہا تھا کہ وہ یہیں سے پلٹ جائے، مگر اسی لمحے اس کے اندر سے جسوال کے اندر بلائے جانے کی آواز سنائی دی تھی۔ میرال اپنی مٹھیوں کو میچے اندر داخل ہوئی تھی جب سامنے سے ہی سے وہ اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا دکھائی دیا تھا۔ اس کی نگاہیں روم میں داخل ہوتی میرال پر جم سی گئی تھیں، جو اس وقت کل سے بہت ہی مختلف حلیے میں کافی پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے کھلے بال جو اب کافی حد تک خشک ہو چکے تھے، سر پر دوپٹہ ہونے کے باوجود اس کے معصوم سے بے رحم چہرے کے گرد بکھرے ہوئے تھے۔ جسوال خان آفریدی کی گہری نگاہیں اس پر ہی تھیں۔ میرال کو کنفیوز ہوتے دیکھ ہی اس نے اپنی نگاہوں کا زاویہ نہیں بدلا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ناول جاری ہے۔